औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 16, सूरह मरियम, आयत नंबर 32। हादा सिरातुम मुस्तकीम, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी दावत का नुक्ता सामने रख रहे हैं। वो क्या है कि अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब भी उसी की बंदगी करो और यही सीधा रास्ता है। वख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम फ़वैलुल लज़ीना कफ़रू मिन मशहदिन यौमिन अज़ीम। फिर मुख्तलिफ ग्रोह बाहम इख्तलाफ करने लगे। जिन लोगों ने कुफर किया, इनके लिए तो वो वक्त बड़ी तबाही का होगा। और जब कि वो एक बड़ा दिन देखेंगे, जब वो हमारे सामने हाजिर होंगे, उस रोज तो इनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देख रही होंगी। मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में मुब्तला हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हालत में जबकि ये लोग गाफिल हैं, ईमान नहीं ला रहे, उन्हें उस दिन से डरा दो जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चारा नहीं होगा। व अनजिरहुम यौमुल हसरा। यौमुल हसरा जो है वो कयामत का दिन है। अभी जो हम आयात पढ़े 37 से 40 तक, इसमें ये है कि जो नसारा के जो बाहमी इख्तलाफात हैं उनके ऊपर मलामत आ रही है, क्योंकि इख्तलाफात वो करते थे और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़यामत वाले दिन उनका जो सब ये कच्चा छटा है ना, वो खोल दी जाएंगे। हालांकि अल्लाह ताला ने हकीकत बता दी है, लेकिन नसारा के अलग अलग फिरके हैं। अब उसमें एक फिरका ऐसा है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम नसारा हैं, और सूरह मायदा में उनका जिक्र आया था कि जब वो कुरान सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू जारी हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी थे, शमून अलैहिस्सलाम, उनकी तालीमात पे है और उनकी वही ओरिजिनल टीचिंग्स थी। बाकी जो जितनी भी मसीहत है वो पॉलिज्म है। पॉल एक इनका सेंट गुजरा है, उनके पैरोकार हैं, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को बिल्कुल बदल के रख दिया था। आगे चलते हैं हम। अब अभी वही वाला मजमून चल रहा है और अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनको यौमुल हसरा के बारे में बता दें। यौमुल हसरा जो है वो मैं आपको बता रही थी कि कयामत के दिन के बारे में ही बात हो रही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रोज, यानी जो यौमुल हसरा होगा, लोग तीन बातों के ऊपर हसरत का इजहार करेंगे। कि जब वो किसी महफिल में थे लोगों के साथ, तो उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया था। दूसरी बात से हसरत बात ये होगी कि वो बाजार में चल रहे थे या शॉपिंग कर रहे थे, उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया। और तीसरी हसरत वाली बात उनके लिए ये होगी वहां पर कि हम जब सोने लगे थे तो हमने अल्लाह का जिक्र नहीं किया। तो आप देखें कि तीनों मौके कितने आसान है ना, लेकिन हमें बड़े मुश्किल लगते हैं जब हमारी गपशप चल रही होती है और उस गपशप को तोड़ के हम अल्लाह का जिक्र करें। तो ये हमने आदत डालनी है अपने ऊपर, ताकि हमारे लिए वो दिन हसरत का दिन ना बने। आखिर हम ही जमीन और सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी ही तरफ पलटाए जाएंगे। अब 41 से 63 तक आयात का मौजू अलग है। हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत इस्माइल, इदरीस की सीरत और तालीम और उनकी दावत का एक मुख्तसर हवाला आ रहा है। मकसद क्या है ये हवाला देने का? कि नसारा पर यह हकीकत वाजे करना कि हजरत ईसा से पहले जो भी अंबिया गुजरे, उनकी दावत भी वही रही है जो ईसा अलैहिस्सलाम की दावत थी, और जो अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि कुरैश को मैसेज देना कि जिसको तुम इब्राहिम और इस्माइल की मिल्लत समझकर पूज रहे हो, उनकी दावत तो ये थी जो ये कुरान अब तुम्हें दे रहा है। अंदाज वही है, कससल अंबिया वाला। वज़्कुर फी किताबी इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इस किताब में इब्राहिम का किस्सा बयान करो, बेशक वो एक सच्चा इंसान और एक नबी था। उन्हें जरा उस मौका की याद दिलाओ कि जबकि उसने अपने बाप से कहा था, अब्बा जान, आप क्यों उन चीजों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं? अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। अरबी के अल्फाज आपने नोट करने हैं। आयत के स्टार्ट में या अबती, 42 के स्टार्ट में भी और 43 के स्टार्ट में भी या अबती, और 45 के स्टार्ट में भी या अबती। या अबती का मतलब होता है कि जब इंसान इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई खुलूस के साथ अपने फादर को बुलाए, तो वो सोच या अभी नहीं कहता, वो या अबती कहता है। सो उन्हें जरा उस मौके की याद दिलाओ, यानी अब वो अपने बाप को, अपने फादर को तालीम कर रहे हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथी ना बनकर रह जाएं। बाप ने कहा, कौला अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम। बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? ये लफ्ज इतना मजे का है, अरागिबा। हमने पढ़ा वह मई यरगबू मिल्लत इब्राहिम, और कौन है वो, तो बेवकूफ ये लगने का होगा जो मिल्लत इब्राहिम से मुंह मोड़े। और यहाँ पे उनका बाप कह रहे कि इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? तो असल में तो खुद फिरे हुए हैं अल्लाह के रास्ते से।
اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ اپنا یہ لڑکا اب اپنے موقف پہ ڈٹ گیا، یہ نہیں اب پیچھے ہونے والا، تو اس نے کہا الگ ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، انہ کان بی حفیہ، میرا رب تو مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کی کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ بالکل وہی بات جو زکریا علیہ السلام نے کی تھی، اسا اللہ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ۔ یہ آپ کی اسکرین میں بھی آپ کو یہ آیت نمبر 4 کے حوالے سے بات نظر آ رہی ہوگی۔ سو اب دیکھیں کہ نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، ایک نوجوان ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ، نہ کھانے پینے کی کوئی سہولت ہوگی، گرمی سردی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا ان کو فکر نہیں ہوگی کہ میں کدھر رہوں گا، میں کدھر سے کھاؤں پیوں گا؟ لیکن اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، اور اب امید بھی صرف اللہ سے ہے۔ تو ہمارے لیے بڑے اس میں نا چھوٹے چھوٹے سبق ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ والدین اگر شرک کا حکم دیں تو نہیں مان سکتے، اگر خلاف شرع کوئی کام کرنے کو کہیں تو بھی نہیں مان سکتے، لیکن بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ بالوالدین احسان، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان پیرنٹس ہو تو ان کے ساتھ احسان کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شرک اور توحید ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم یہ بھی کہیں کہ اللہ ایک ہے اور ساتھ میں ہم امیدیں دوسروں کے ساتھ بھی باندھیں، یہ ایک کسی مومن کا رویہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو یہ قابل برداشت ہے۔ جب وہ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ یعنی والد تو نہیں مانے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ایسی عطا کی جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ہر ایک کو نبی بنایا۔ تو کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی قصص الانبیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انبیاء کی سیرت کی مثالیں دی جاتی ہیں، ایسا رول ماڈل۔ وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک برگزیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے دہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر کیا۔ تو ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا تقرب بہت ہی انوکھے انداز میں حاصل ہوا، لیکن مومن کو بھی یہ تقرب حاصل ہو سکتا ہے، کیسے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یعنی اب دوسری طرف ابراہیم کی نسل کی دوسری شاخ اسماعیل، پہلے تو وہ اسحاق علیہ السلام والی چل رہی تھی، ب اسماعیل علیہ السلام، وہ وعدے کا سچا تھا، یعنی جو بھی کمٹمنٹ کرتے تھے وہ پوری کی، اور ہمیں پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے ساتھ دیا، اپنے باپ سے کمٹمنٹ کی کہ نہیں آپ مجھے ثابت قدمی پائیں گے۔ اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا حکم اور کون دیتا ہے؟ یہ ملت ابراہیم کا حصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باد انسان اور ایک نبی تھا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ بلند مقام کون سا ہے؟ چوتھا آسمان، چوتھے آسمان پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی؟ یہ نا آسمانوں پر آتے جاتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم ہوا کہ ادریس کی جان قبض کرنی ہے چوتھے آسمان پہ۔ تو ادریس علیہ السلام زمین پہ تھے اس وقت، اب نا ادریس علیہ السلام اب یہ پریشان تھے کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے چوتھے آسمان پہ۔ تو ان کا نا کوئی دوست فرشتہ تھا، تو وہ ان کے پروں میں بیٹھ کے تو چوتھے آسمان پہ چلے گئے، وہاں پہ ان کو فیس ٹو فیس ہو گیا اور سامنا ہو گیا ملک الموت سے۔ تو ملک الموت کہتے ہیں آپ یہاں پہ چوتھے آسمان پہ آ گئے ہیں، تو کہتے ہیں کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے، اور آپ تو خود ہی یہاں پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ اٹھا لیا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، لیکن دیکھیں انسانی تاریخ کے دو ادوار کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک ایک، اور نوح علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسرا، اور ابراہیم کی نسل سے اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، ان کا حال یہ ہے کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔
اور آپ دیکھیں کہ سجدے میں گرنے کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب رب کی حقانیت دل میں ثبت ہو جائے اور انسان بے اختیار ہو جائے اس وقت۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور نماز کو ضائع کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دیر سے پڑھنا، وقت نکل جائے جس وقت اس وقت پڑھنا، اور پھر یہ ہے کہ سستی کرنا نماز کے اندر۔ اور جو نہیں پڑھتا، دیکھیں نماز جو ہے نا وہ مومن اور مشرک کے اندر فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہ ایک سمپل فارمولا ہے، جو نہیں پڑھتا پھر وہ سوچ لے کہ وہ کیا ہے۔ اور ہم کیا، ہم کتنا آرام سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے۔ آل رائٹ۔ اور خواہش نفس کی پیروی کی، یعنی نماز کو ضائع کرتی ہے، اور خواہش نفس کی نماز کیوں اتنی زیادہ اہم ہے؟ دیکھیں 5 اوقات میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے کہ تمہاری روٹین اس کے آس پاس گھومے اس طرح کہ ہر ٹائم تمہیں خیال رہے کہ اللہ کی حضور حاضری دینی ہے۔ یہی خیال تو تمہیں وہ چیز بھی یاد دلائے گا کہ ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ تم جہاں سے چلے جاؤ گے اس دنیا میں، اور تو بھی تم نے اللہ کی آگے ہی حاضری دینی ہوگی۔ اور یہ خیال ہر وقت رہے تو کیا غلط کام ہو سکتے ہیں پھر؟ تو کتنی، یہ کہتے ہیں نا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن وہ روکے گی تبھی جب وہ قائم ہوگی۔ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ انجام گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ وہ جو توبہ کر لیں اور نیک عمل کریں، ایمان لے اور نیک عمل اختیار کریں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہیں ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں کوئی وہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ یہ دنیا میں ہم سنتے ہیں نا اس طرح کی باتیں جو دل دکھانے والی بھی ہوتی ہیں، غلط باتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ بھی سنی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جنت میں بس صرف سلامتی۔ جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہ ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو متقی ہو کر رہا۔ پھر سے تقویٰ کی اہمیت، تقویٰ کتنا ضروری ہے جنتی ہونے کے لیے۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ وارث، ہاں انسان کس چیز کا وارث ہوتا ہے؟ جو والدین نے چھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری میراث بن سکتی ہے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں سے آیات ہیں ہماری جو سٹارٹ ہو رہی ہیں، وہ 68 سے 98۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کی زبانی مخالفین کے مقابلے میں صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہوگا کہ مخالفین کو ان کے انکار آخرت پر وارننگ ہے۔ ان کی ذہنیت کو ضرب لگائی گئی ہے کہ آج وہ دنیاوی فائدوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا اونچا برتر سمجھ رہے ہیں، مگر قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری استقامت کے ساتھ قریش کے اعتراضات کو اگنور کرتے ہوئے نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو قرآن سناتے رہیں، پہنچاتے رہیں، اور یہ ہے کہ ان کا انجام بھی ان کو بتاتے رہیں۔ یہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اتنی کوئی والہانہ محبت تھی کہ کبھی ایسا ہوتا کہ وحی کے آنے میں کچھ وقفہ ہو جاتا یا آپ لیٹ ہو جاتی وحی، تو آپ پر اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے شکایت کی کہ آپ کیوں لیٹ ہو جاتے ہیں وحی لانے میں۔ یہ اسی کا جواب ہے۔ جواب تو حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، بس اس کی بندگی کرو، اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ یعنی اللہ اپنی حکمت کے مطابق ہر فیصلہ کرتا ہے، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانَ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ اب قریش کی ہٹ درمیوں کی کچھ مثالیں۔ انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو
اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ یعنی لوگوں کو لایا جائے گا انکار کرنے والوں کو، ساتھ میں ان کے شیطانوں کو بھی۔ شیطان کون ہے؟ ان کے لیڈر، ان کے لیڈروں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کہا ہے۔ اور لیڈروں کو لائیں گے تو گھٹنوں کے بل سب کو جھکا دیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجرموں کو جب ہتکڑی لگا کے پکڑتے ہیں تو الٹا لٹا دیتے ہیں۔ اور کل ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا نا کہ ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یعنی یہ سب کچھ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے جو لیڈران ہیں ان کو الگ کر دیں گے کہ تم لوگ نکل کے الگ گروپ بنا لو، ایک طرف آ جاؤ، یعنی ان کو سنگل آؤٹ کر دیا جائے گا تاکہ اب کبھی امیجن کریں ہم لوگ جب چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ کلاس میں پڑھتے تھے اور کبھی ہمیں سبق نہیں آتا تھا تو ہمیں کلاس میں اکیلے کھڑے سزا ملتی تھی کہ آپ کھڑے رہیں گے، تو کتنی امبیرسمنٹ ہوتی تھی سب کے سامنے۔ سو اسی طرح کی سچویشن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو اس کی اور ہی انٹینس کیفیت ہے۔ ہم جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمام انسان جہنم کے اوپر سے گزریں گے، اس کے بعد اپنے اعمال کی بنیاد پر وہاں سے نکلیں گے۔ اور ایک ہمیں پلسرات کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ دوزخ کے اوپر رکھا جائے گا، اور پلسرات کیسا ہے؟ پھسلنے کی جگہ ہے، گرنے کی جگہ ہے، اور باریک ہے، بہت زیادہ اندھیرے میں ہوگا، اس پہ کانٹے بھی ہوں گے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کی ذمہ داری ہے، کیا کہ ہر کوئی جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ یعنی ان کی کامیابی کا جو معیار ہے نا وہ ان کا ظاہری ٹھاٹ باٹ ہے۔ تو کفار مکہ کا یہی ایک دلیل تھی کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنے فضل اور نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے گھر دیکھو، ہمارا معیار زندگی کتنا بلند ہے، ہماری پارلیمنٹ ہاؤسز کو تم چیک کرو، اور تمہیں تو یہ سارا کچھ میسر ہی نہیں ہے، تم تو ان سے محروم ہو۔ تو خود سوچ لو کہ کس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم باطل پرست ہوتے تو اللہ ہمیں اتنے مزے کرواتا۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی بھی تھیں۔ کون؟ عاد و سمود۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی۔ تو اہل مکہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے، اس کا فضل ہے، نہیں، یہ اس کی ڈھیل ہے، مہلت ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرے۔ تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں بڑھا دیتا ہے جو لوگ ہدایت کے راستے میں آتے ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ آپ دیکھیں وہ سورۃ اعراف میں ہم نے جب اصحاب اعراف جو ہیں وہ ان نامی گرامی مجرموں سے کیا کہتے تھے، یہ جو اوپر بات گزری ہے کہ کہاں ہے وہ تمہارے جتھے آج کچھ کام نہیں آئے، جو جو مجرم تھے ان کو دیکھ کے وہ بلائیں گے۔ تو اسی چیز کو آپ دیکھیں گے قرآن یہاں پہ بھی اس کی تصویر، اس کی پیشن گوئی کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ اعراف میں دکھا دی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ اب یہ ہے کہ قریش کے جو لیڈران ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، اسی کا آرگیومنٹ آ رہا ہے۔ پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد دیا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے، اس کے لیے سزا میں اور اضافہ کریں گے۔ پیچھے کس میں اضافہ ہو رہا تھا؟ جو ہدایت کا طالبگار تھا اس کی ہدایت میں اضافہ کر رہے تھے، اور یہاں پہ کس چیز میں؟ سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ آ گئے نا ہمارے پاس، ایسے ہی جیسے ہم نے تمہیں بھیجا تھا۔ کہاں ہے وہ تمہارے شریک؟ وہ نہیں نظر آ رہے، وہ مال و دولت کدھر گئے جن کو تم سمجھتے تھے کہ ہمارے تو ٹھاٹ باٹ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ ہم پہ بڑا مہربان ہے، وہ کہاں گئے؟ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو ان کے پشتبان ہوں گے، کوئی پشتبان نہیں ہوگا، یعنی جن سے یہ امید رکھتے ہیں کہ معبودان
باطلا کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤذوہم عزا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ ان کیا پہچان ہوتی ہے ایسے شخص کی جس پر شیطان چھوڑے جاتے ہیں؟ وہ جو اوپر گزر چکے ہیں، کیا ظاہری ٹھاٹ باٹ میں خوش ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اور شفاعت کا بھی غلط تصور لے کے بیٹھے ہیں کہ ہماری تو بخشش ہو جائے گی۔ اچھا، تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے لیے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کی حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ اس وقت کو لوگ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہیں ہوں گے بجوز اس کے کہ جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ کہاں کا پروانہ؟ جنت میں جانے کا پروانہ۔ کیسے ملے گا یہ پروانہ؟ تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھڑ کر لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ یعنی ان مخلوقات کو، یہ جو پہاڑ ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کا رب، ان کا مالک اور خالق صرف ایک ہے، اور وہ انسان کی جب یہ گستاخی دیکھتے ہیں تو وہ غضب سے پھٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنا یہ کبھی فعل ہے کہ دوسری مخلوق یہ برداشت ہی نہیں کرتی۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والا ہے۔ الا ات الرحمن عبدا، یعنی عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ تو مخلوق جتنی بھی ہے نا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایون آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہو، سارے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے عبد ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں، اور اسی عبد کی حیثیت سے یہ آپ دیکھیں گے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے کہ میں نے دنیا میں کون سی کتنی مخلوق کو کتنا کب کس دور میں میں نے کس مخلوق کو کتنی تعداد میں پیدا کیا تھا۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یعنی انسان کا حساب کتاب انفرادی نوعیت کا ہوگا، گروہ میں نہیں ہوگا کہ انسان سمجھے کہ میں تو کسی کے پیچھے چھپ جاؤں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو ایک ایک بندے کا پتہ ہوگا اور ایک ایک کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کرے ہیں، قریب رحمان ان کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی ابھی تو یہ مکے کی گلیوں میں مسلمان ذلیل و خوار پیدا کیے جا رہے ہیں نا، لیکن یہ حالت ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ اپنے اعمال، اپنے خوبصورت اخلاق، اپنے ایمان کی وجہ سے یہ لوگوں کے محبوب ہو جائیں گے۔ تب یہ ٹرینڈ ہوگا کہ ہم نے عرب نیشنل بننا ہے۔ آج کا ٹرینڈ کیا ہے؟ آج کا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم نے گرین کارڈ ہولڈر ہونا ہے، لیکن اس وقت کا ٹرینڈ کیا بن گیا تھا کہ ہم نے عرب نیشنل ہونا ہے۔ تو یہ حالت بھی ہو گئی تھی اس وقت۔ سو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ درم لوگوں کو ڈرا دو۔ هل تحس منهم وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کے نشان پاتے ہو یا ان کی کہیں بھنک بھی سنائی دیتی ہے؟ یعنی سنائی بھی نہیں دیتا کہ وہ لوگ کدھر ہیں، زمین میں وہ کوئی بسے تھے۔ اللہ کی بغاوت، اللہ سے بغاوت کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اگلی سورت ہے جی سورہ توحہ، اور یہ شروع کا دور ہے، مکی دور کے جو سٹارٹ والا پیریڈ ہے اس کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اسی صورت کو سن کے ہی وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے مقابلے میں صبر اور انتظار کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ بات نہیں سن رہے تو اپنا انجام جلدی دیکھ لیں گے۔ صورت کے سٹارٹ اور اینڈ میں یہی مضمون ہے، مگر وہ صبر، سوال یہ ہے کہ حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز اور دعا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ صبر نہ کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، صبر نہ کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ابھی جنہوں نے کلاس جوائن کی ہے 5060 پلیز اپنا مائک آف کر دیجئے، آپ کی آواز آ رہی ہے بیک گراؤنڈ سے، جنہوں نے ابھی کلاس جوائن کی ہے، تھینک یو سو مچ۔ صبر نہ کرنے کے نقصانات یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے بات۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بیان کیا ہے، ان کی ہجرت سے لے کے نبوت ملنا اور دعوت کا آغاز سے لے کے آخر تک جو بھی مراحل پیش آئے ہیں ان کو ایک مثال کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا ہے کہ آپ کی
دعوت میں یا تو یہ پیش آ چکے ہیں یا پھر آپ کو اس طرح کے حالات پیش آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ اس میں نا ہمیں کچھ حقائق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پہلی 8 آیات میں، تو وہ 8 آیات جب پوری ہو جاتی ہے تو ہم ان کی سمری دیکھیں گے۔ تو ہاں، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور بلند آسمانوں کو۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، بس یہ ہے کہ لوگوں کو سناتے رہیں، قرآن سے جوڑتے رہیں۔ جو ڈرتا ہوگا وہ قرآن سے نصیحت پکڑ لے گا۔ اور یہ آیت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور فکر کو بھی شو کرتی ہے ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کہ وہ کتنے پریشان رہتے تھے۔ وہ رحمان تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے ہی بہترین نام ہے، لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ آیت نمبر 8۔ آپ دیکھیں سورہ مریم میں ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا انداز دیکھا، چپکے چپکے مانگتے تھے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا انداز کہ مشکل وقت میں آپ جیسے بھی اپنے رب کو پکاریں گے اللہ آپ کی بات سنتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے جو حقائق دیکھے وہ یہ ہیں کہ دعوت میں چیلنجز ہوں گے لیکن پہنچانی ضرور۔ قرآن یاد دہانی ہے، رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، رب کا کچھ تعارف اور اس کے بہترین نام، اس کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اس کو بہترین ناموں کی صفات سے پکارو؟ دیکھیں اس کا مطلب ہے دعا کی بات ہوئی نا کہ جب تم دعا مانگو تو اللہ کو اس کے اسماء الحسنی سے پکارو، جیسے یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا ذو العرش المجید، یا علیم یا حکیم۔ تو اس طریقے سے اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارو اور پھر دعا کرو، یعنی دعا کا بھی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں ایک لمبا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 9 سے لے کے 98 تک۔ اس میں یہ ہے کہ جو حقیقتیں ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہیں 1 سے لے کے 8 تک، جی 1 سے لے کے 8 تک جو ہم نے حقائق ابھی اوپر پڑھے ہیں، ان کا عملی نمونہ حضرت موسیٰ کے احوال میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ان کو سہارا دیا، ان کی ڈیٹیلز ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی جیسے پہلے اب بات ہوئی، جو مراحل آ گئے تھے اور جو بھی آنے تھے، ان مراحل کو بھی اس قصے میں بتایا گیا ہے، اور جن تیاریوں کی ضرورت ہے وہ بھی کر لی جائیں، اور مثال اگر دی جائے تو بات زیادہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ اور ایک نبی کو دوسرے نبی کے حالات بتا کر تسلی بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کے حالات بتا کر۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی کہ جب نے اس نے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا، پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں جو اب بھی ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام دعوت کے لیے فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا، ان سے کسی مصری شہری کا قتل ہو گیا تھا غلطی سے، اور وہ ان کو مصر چھوڑ کے مدین کے علاقے میں جا کر رہنا پڑتا۔ کوئی 8-10 سال انہوں نے مدین میں گزارے، کائنڈ آف جلاوطنی تھی، وہیں پہ انہوں نے شادی کی۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا، اس میں وہ لوٹ رہے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، مصر جا رہے ہیں واپس۔ تو راستے میں انہوں نے ایک پہاڑ پر ایک آگ دیکھی، کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سردی کا موسم ہوگا، میں کوئی انگارہ لے آتا ہوں یا مجھے پتہ چل جائے گا کہ راستہ کیا ہے، مجھے معلوم ہو جائے گا وہاں جا کے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ یہ آیات بہت زیادہ ایموشنل رہی ہیں میرے لیے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر
اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اب یہاں تک دیکھیں کہ پہلی ملاقات ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام سے۔ وہ انگارہ جو تھا، جس کی طرف وہ گئے تھے، جو روشنی نور نظر آ رہا تھا، اصل میں وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جو زمین پہ آ کے بات کری ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہا کہ پہلے کی جوتیاں اتار دو، یعنی ایک سینکٹٹی کی بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ توحید کی بات، کوئی خدا نہیں ہے، شرک کا انکار، صرف میری بندگی کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تم نے میرے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، اور قیامت کی گھڑی کی بات بھی کر دی ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ آخرت کا مقصد بھی بتا دیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنی کمپنی کو چیک کرو، آپ کی کمپنی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن گیا۔ اور اے موسیٰ، اب یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام پہ کیا اثر ہوا ہوگا، کہ ایک عجیب سا انوکھا، انتہائی انوکھا واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ تو ایک نفسیاتی اثر تو ہوتا ہے نا، کہ ایک روب کی کیفیت میں انسان آ جاتا ہے اور چپ بھی کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ موسیٰ علیہ السلام کو ریلیکس کریں۔ وما تل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو میں ان سے لیتا ہوں۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انجوائے کر رہے ہیں سچویشن کو، بات کو لمبا کر رہے ہیں۔ اتنا بھی تو کہہ سکتے تھے یہ میری لاٹھی ہے کامتے کامتے، لیکن ایسا نہیں کیا نا انہوں نے تھوڑی سی لمبی ڈسکرپشن دی ہے۔ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، اس نے پھینک دی، اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی تھی۔ تو پہلی آزمائش کیا کیا پکڑنا تھا؟ سانپ، سانپ پکڑنا ہے ہاتھ میں، لاٹھی بعد میں بنے گی ہاتھ میں آنے کے بعد، پہلے سانپ ہی پکڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ایک انسانی سانپ سے واسطہ پڑنے والا ہے اور وہ فرعون ہے، تو اب اس سانپ پکڑو، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ تو وہ دو معجزات جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہاں پہ وہ ڈیٹیل ہے کہ کیسے عطا ہوئی۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب جب نعمتیں دے دی ہیں، اب ٹاسک، اور ٹاسک کیا آ گیا؟ کہ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی اللہ نے کلام کیا، نبوت سے سرفراز کیا، انسان کے لیے سیدھا راستہ کیا ہے گائیڈ کر دیا، تھوڑا سا ریلیکس کیا، معجزات دے دیے، اور اب جو ہے کام کیوں کر رہا ہوں یہ سارا کچھ، اب ٹاسک پہ آ گیا۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی جس انسان سے بھاگ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اسی کے پاس جانا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے ایک مددگار مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ یہ دعا بڑی خوبصورت ہے، ہم آپ کو پتہ ہے کہ پڑھتے ہیں ہر کلاس کے سٹارٹ میں بھی۔ تو فرعون کے پاس جانا ہے جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو متکبر ہے، اور اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کیوں مانگنے کے بات کرنا آسان نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی سخت گیر باپ ہوتا ہے نا، اور بچوں میں سے کوئی آگے کہتا ہے ابو مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ہاں بولو، بس اب گئی بات، ختم ہو گئی، اب کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب سینے میں گھٹن آ جائے گی، چلو جی رہنے دیتے ہیں، کچھ نہیں۔ تو سینہ کھول، جب سینہ کھول جاتا ہے تو پھر میں اپنی بات بھی کر سکوں گا بغیر ڈرے، اور بات چونکہ فرعون سے کرنی ہے لہٰذا مجھے افیکٹو کمیونیکیشن سکلز عطا کر۔ اور یہ ہے کہ یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تاکہ مجھے میری ذمہ داری کو نبھانے میں مدد ملے۔ اور ہارون بھی، یعنی یہ دین کا کام ایسا ہے کہ اس میں مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہم، اور کیوں مدد مانگی ہے بڑی اسٹرینج بات، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں۔ کئی نصبیہ کا کثیرم و نذکرہ کا کثیرا، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا تیرا ذکر کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم دونوں مل کے تیری پاکی بیان کریں؟ یعنی کیا کریں کہ سبحان اللہ کی تسبیح بیان تسبیح رولتے رہیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں مل کر تیری دی ہوئی ذمہ داری ایسے نبھائیں کہ اس زمین پر صرف تیری تسبیح اور تیرا ذکر ہو، کسی اور کا نہیں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا دیا گیا جو تم نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو پاسٹ یاد کروا رہے ہیں، یاد کرو وہ وقت۔ ابھی میں ان آیات کو صرف پڑھ دوں گی، ان کا تفصیلاً جو قصہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے آگے تک، وہ انشاءاللہ سورہ قصص میں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ پھر وقت لگ جائے گا۔
یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور پھر جا کر کہتی تھی میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اسی طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اسی پھندے سے نکالا تھا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، ثم جیت علی قدری یا موسیٰ، اور اب تم ٹھیک وقت پر موسیٰ یہاں پر آ گئے ہو۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یا جو ہماری ملاقات ہے آج کی، یہ کوئی چانس کی بات نہیں ہے، یہ ساری آپ یوسف علیہ السلام کی سٹوری یاد ہے، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں بہت زیادہ مماثلت ہے، بہت زیادہ۔ ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی میں چانس ملا تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک اللہ کا ایک گریٹر پلان ہے، اور اس پلان میں کتنے چھوٹے چھوٹے پلان شامل ہو رہے ہیں، جو کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہی ہو رہا ہے نا جو اللہ نے چاہا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایسی بائی چانس یہاں پہ نہیں آ گئے کہ تم سے ایک بندہ قتل ہو گیا اور تم مدین گئے وہاں تم اتنا سارے اور تم یہاں پہ نہیں، یہ سارا کچھ میری پلاننگ سے ہوا ہے۔ میں نے اس دن کی ملاقات کو اس وقت اور اسی جگہ پر طے کیا تھا۔ اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، یعنی اب تم نے میرا کام کرنا ہے، کیا تم رسول ہو؟ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور دیکھو اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے، یعنی دین کی دعوت کا انداز ہے کہ بس جاتے ہی دھمکیاں نہیں دینی شروع کر دی۔ اب سین چینج ہو گیا، اب یہ ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں مصر میں دونوں بھائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور اپنے بھائی سے مل گئے ہیں وہاں پہ جا کے، کیونکہ بھائی تو ان کے ساتھ نہیں تھے وہاں پہ۔ دونوں نے عرض کی پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ سننا کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تھوڑی دیر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، جو میں بات کروں وہ ایسی بات ہو کہ میری کمیونیکیشنز کی رسیوں کہ میں فرعون کے سامنے اپنا آرگیومنٹ رکھ سکوں۔ تو اللہ نے کہا میں سن رہا ہوں، میں سنوں گا وہ آرگیومنٹ، اور میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب سے کہ عذاب اس کے لیے ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ اب پہنچ گئے ہیں، یعنی اب سٹوری پھر سے کٹ گئی ہے، اور اب وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے ہیں۔ اب فرعون نے کیا کہا ہے؟ قال فمن ربک یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے اور پھر اس کو راستہ بتایا ہے، یعنی رب کون ہوتا